नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म देने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मना करने के मुतालिक जो कुछ उसूल व क़वाइद हैं उनके मुतालिक कल बात हुई थी कि असहाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक किन इबारतों के ज़रिए आगाह किया करते थे। अब हम इस हदीस के जो इसका फ़िक़ही मसला है उसके मुतालिक बात करते हैं। फरमाती है उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि हम औरतों को, ख़वातीन को जनाज़ों की पैरवी करने से मना किया गया। हमने समझ लिया कि मना करने वाले खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वलम युज़म अलैना, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मना करना ज़्यादा सख्ती के साथ नहीं था, ताकीद के साथ नहीं था। गोया उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मना करने की जो नौइयत है उसे समझ रही है कि कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाते हैं और वो ममनू काम हराम हो जाता है, और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाते हैं और वो ममनू काम नापसंद होता है, लेकिन कर लेने की सूरत में बंदे की पकड़ नहीं होती, बंदे की पकड़ नहीं होती। तो उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमा रही हैं कि ख़वातीन को अगरचे जनाज़ों की पैरवी से मना किया गया, लेकिन ये ममानियत ताकीद और सख्ती के साथ नहीं की गई। अगर ख़वातीन जनाज़ों की पैरवी कर लें तो कर तो सकती हैं, लेकिन बेहतर नहीं है। कर तो सकती हैं लेकिन बेहतर नहीं है। ये इत्तिबाउल जनाइज़ क्या है, इसके मुतालिक वज़ाहत समझिए। वल्लाहु आलम, इत्तिबाउल जनाइज़ का मतलब ये नहीं है कि ख़वातीन नमाज़ जनाज़ा में शरीक ना हो। इत्तिबाउल जनाइज़ से ममानियत का मतलब ये है कि ख़वातीन मय्यत को कंधा देने, ले जाने, क़ब्र की खुदाई, क़ब्र में उतारने, मय्यत को दफनाने, कि ये जो बैरूनी नौइयत के मर्दों के काम हैं, इन कामों में ख़वातीन शिरकत न करें। इन कामों में ख़वातीन शिरकत न करें, क्योंकि उमूमन ये ज़िम्मेदारियाँ मर्द अदा करते हैं कि मय्यत की तजहीज़ कराने के बाद उसकी चारपाई को ले जाते हैं, नमाज जनाज़ा अदा करते हैं, कब्रिस्तान ले जाते हैं, कब्रों की खुदाई वग़ैरह होती है, तदफीन से फारिग होते हैं। तो मर्दों की एक जमात मय्यत के साथ मौजूद होती है। अब इन्हीं मर्दों के साथ ख़वातीन भी इनके हम पल्ला हो जाएं, इनके साथ साथ चलें, तो यूँ एक इख्तलात की सूरत पैदा हो जाएगी। जबकि जो खिदमात आगे अंजाम दी जानी है उनमें ख़वातीन के ज़िम्मे कोई काम नहीं है, उनमें ख़वातीन के ज़िम्मे तो औरतों का मय्यत को दफन करने, ले जाने, कंधा देने के हवाले से कोई काम तो नहीं है, फिर भी वो मर्दों के मजमे में आई हुई हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। इससे इज्तनाब किया जाए, इससे इज्तनाब किया जाए। ये इस हदीस का पैगाम है। इत्तिबाउल जनाइज़ का जो लफ्ज़ है
یہ واللہ عالم اپنی اغلبیت اور اکثریت کی وجہ سے یہ لفظ اتباع استعمال کیا گیا۔ اتباع کا معنی ہے پیروی کرنا، پیچھے چلنا، نشانات قدم دیکھتے ہوئے قدموں کے نشانات پر قدم رکھتے ہوئے چلنا۔ گویا ایک شخص آگے گزر گیا ہے، آپ اس کے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو متبع کا لفظ تقاضا کرتا ہے کہ آپ چارپائی کے پیچھے رہیں۔ متبع کا لفظ تقاضا کرتا ہے کہ جب میت لے کے جا رہے ہوں تو آپ چارپائی کے پیچھے رہیں، کیونکہ عموماً جو مجمع ہوتا ہے، جو قبرستان تک لے کے جانے والے ہوتے ہیں، بڑی تعداد پیچھے ہوتی ہے اور میت کے آگے افراد اگرچہ ہوتے ہیں لیکن معمولی ہوتے ہیں، تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے جس طرف اکثریت تھی، زیادہ لوگ تھے، عمومی مجمع تھا، اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا۔ ورنہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ کرام نے جو عمل ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میت کو دفنانے کے لیے جب لے کے جاتے تھے تو لوگ آگے بھی ہوتے تھے، لوگ پیچھے بھی ہوتے تھے، لوگ دائیں بھی ہوتے تھے، لوگ بائیں بھی ہوتے تھے، لیکن جتنے لوگ پیچھے ہیں اس مقدار میں، اس اکثریت میں نہ آگے ہیں، نہ دائیں ہیں، نہ بائیں ہیں۔ تو اس لیے اتباع الجنائز کا لفظ اس اعتبار سے استعمال ہوا ہے۔ جنازے کے پیچھے رہیں، آگے رہیں، دائیں رہیں، بائیں رہیں، اس کی اجازت ہے انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ابتداً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ جب جنازے کو آتے ہوئے دیکھو، آپ اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کھڑے ہو جائیں، جنازہ گزر جائے اس کے بعد آپ بیٹھیں۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کھڑے ہونے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ غیر مسلم کا جنازہ بھی جا رہا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، آپ کو آگاہ کیا جاتا کہ یہ تو انہو جنازۃ یہودی، یہودی کا جنازہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں تو اس کی تعظیم میں کھڑا ہوا ہوں کہ جو روحوں کو قبض کرنے والا ہے، جو روحوں کو قبض کرنے والا ہے۔ شروع میں یہ تھا، لیکن آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی، ایک یہودی حبر نے، عالم نے بتایا کہ ہمارے یہاں بھی یہی طریقہ ہے کہ ہم میت کو دیکھتے ہیں تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، میت گزر جائے تو اس کے بعد ہم بیٹھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہونے کی تاکید کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہونے کی تاکید کو ختم کر دیا۔ میت گزر رہی ہے، آپ اپنی دکان پر بیٹھے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، کوئی ضروری نہیں ہے، اس میں کوئی توہین کی بات نہیں ہے۔ نہ ضروری ہے کہ آپ پیچھے چلیں، آپ آگے بھی چل سکتے ہیں۔ بعض دفعہ کسی صاحب شہرت یا صاحب عزت، زیادہ اضافی عزت و منصب والے شخص کی میت ہوتی ہے تو اس کے لیے آگے چل کر ذرا راہ بنوانی پڑتی ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا کوئی کسی بہت بڑے عالم کا جب جنازہ ہوتا ہے یا کسی مثلاً سیاسی شخصیت کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف لوگوں کا ایک سمندر ہوتا ہے۔ تو لفظ اتباع الجنائز میں اگر مخصوص صرف پیچھے چلنا ہوتا تو پھر دائیں بائیں اور آگے چلنے والے سب گناہ گار ہوتے۔ تو انشاءاللہ مسئلے میں وسعت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
آپ جس طرف بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ چل سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو گزرنے والے ہیں شرعاً ان کو گزرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک میت گزر رہی ہے اور راستے کا نصف حصہ اس مجمع کے ساتھ مصروف ہے، دوسری سائڈ سے آپ گزر سکتے ہیں، اس میں انشاءاللہ مسلمان کے اکرام، اس کی عزت، اس کے وقار پر کوئی اثر نہیں ہے۔ جن باتوں سے یا جن باتوں سے منع کرنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے تو وہ ہمیں آسانی دینے کے لیے رکے، ہم تاکہ ہمارے لیے تکلف کا دروازہ نہ کھلے اور ہم کسی پریشانی کا شکار نہ ہوں۔ بعض دفعہ کوئی مریض ہوتا ہے، وہ علاج کے لیے جا رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ کوئی ضروری کام کے لیے جا رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ کوئی بچوں کو اسکول سے لینے جا رہا ہے، چھوڑنے جا رہا ہے، بعض دفعہ کوئی کسی تکلیف میں ہے۔ اب میت کی رفتار کے ساتھ ساتھ آپ پیچھے چلیں، پیچھے چلیں، پیچھے چلیں، آگے اگر آپ سائڈ سے گزر گئے تو یہ توہین ہوگی، یہ گستاخی ہوگی۔ اگر ایسا حکم دے دیا جاتا تو ہماری شہری آبادیوں میں یہ بہت بڑی پریشانی پیدا ہو جاتی۔ تو انشاءاللہ جنازہ لے کے جا رہے ہوں اور سائڈ سے کوئی گزرنے والا گزرے، کوئی گاڑی گزرے، کوئی بائکس گزر جائے تو ان پر کوئی ناراضگی کا اظہار نہ کریں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس حرکت سے منع نہیں کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس کی رخصت اور اس کی اجازت ہے۔ اتباع الجنائز کے دوران آپ کا کیا عمل ہونا چاہیے؟ آپ جنازے کو لے کے جا رہے ہیں، آپ کچھ پڑھتے جائیں، آپ استغفار کرتے جائیں، آپ کلمہ شہادت پڑھتے جائیں، آپ آپس کی گفتگو رکھیں، کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے کوئی کھلی ڈلی صراحت تو قرآن و حدیث میں ہمیں نہیں ملتی ہے کہ فلاں دعا پڑھتے ہوئے جائیں یا فلاں اذکار کرتے ہوئے جائیں۔ البتہ جو فی زمانہ ہم اپنے احباب میں، پیارے احباب میں دیکھتے ہیں کہ کلمہ شہادت اور پھر باقی لوگوں کا اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنا، سنت نبوی سے اس کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی وحدانیت کا بیان یہ اللہ کے ذکر میں سے سب سے عمدہ چیز ہے، اس میں کوئی انکار کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کو لے کے جاتے ہوئے کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام کہا کرتے تھے، تو اس کی کوئی اصل نہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پھر یہ پڑھنا میت کے لیے کسی مفاد کا ذریعہ ہو، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ محدثین نے اس مسئلے پر بحث کی ہے کہ آخر میت کو لے جانے والا کس انداز سے جائے، کیا کرے۔ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات دیکھی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تدفین و تکفین کے لیے جاتے، جب میت کو قبرستان تک لے جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک غم، ایک فکر، ایک صدمے کی کیفیت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ہوتی تھی۔ آپ غمگین ہوتے، آپ افسردہ ہوتے، آپ پریشان ہوتے، اور موقع بھی یہی تقاضا کرتا ہے، موقع بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ آپ ایک مسلمان کو اس کی لحد میں اتارنے کے لیے جا رہے ہیں، ابھی اس سے سوال و جواب ہونے والا ہے، آخرت کے مراحل میں وہ قدم رکھنے جا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں بڑی فکر انگیزی کی ضرورت ہے اور بڑی پریشانی کا یہ موقع ہے۔
تو واللہ عالم جو سب سے بہتر طریقہ ہے میت کو لے جانے کا وہ یہ ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ متفکرانہ متدبرانہ فکر مندی کے انداز سے غم کی صورت میں آپ خاموشی کے ساتھ جائیں، نہ دنیاوی گفتگو کریں، نہ اس دوران کوئی بلند آواز کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور ہے۔ اس کے انجام کو دیکھ کر آپ اپنی عاقبت کے حوالے سے سنجیدہ ہوں، سوچیں، غور و فکر کریں، تاکہ اللہ رب العزت ان گھڑیوں کو آپ پر ہم پر آسان فرمائے۔ آمین۔ یہ ہے اتباع جنائز کے حوالے سے ایک بات۔ نماز میت کو لے کے جائیں، قبرستان میں جب آپ پہنچتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت تک قبرستان میں جا کر نہ بیٹھو جب تک کہ میت کو رکھ نہ دیا جائے، میت کو رکھ نہ دیا جائے۔ اس رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اس رکھنے سے مراد یہ ہے کہ میت کو لے کے آنے والے لائے، چارپائی زمین پر رکھ دی جائے، اس کے بعد کوئی بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ بیٹھ جائے۔ آپ جا رہے تھے، میت کو ابھی لانے والے لا رہے ہیں، آپ جا کر وہاں کوئی سہارا دیکھ کر، کوئی درخت دیکھ کر، کوئی پتھر دیکھ کر وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ منظر ایک اکتاہٹ کا اور ایک تھکان کا اور ایک دل برداشتگی کا منظر ہے کہ گویا آپ تھکے ہارے ہیں، جلدی آپ اس جھنجھٹ سے جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں، یہ جلدی کام ختم ہو اور آپ جلدی جلدی گھر جائیں۔ تو ایسا تاثر جس میں آپ کی بے چینی ظاہر ہو، یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ تشریف لائے ہیں اور ثواب کے وعدے کے ساتھ آپ آئے ہیں، قرات کے وعدے کے ساتھ آپ آئے ہیں، آپ کا کے حق سے تو آپ کو محروم نہیں کیا جا رہا ہے، پھر آپ اکتاہٹ ظاہر کریں، سستی ظاہر کریں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ قبرستان تشریف لے جائیں، میت کے چارپائی کو کندھوں سے اتار دیا جائے، رکھ دیا جائے۔ اب اگر لحد تیار ہے، قبر تیار ہے، فوری تدفین ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر تدفین میں کچھ دیر ہے، قبر کی تیاری میں کچھ دیر ہے اور آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بیٹھنے کی اجازت ہے، آپ کو بیٹھنے کی اجازت ہے۔ ہاں، اس ممانعت سے کمزور، بیمار، مجبوری والے لوگ، بزرگ لوگ انشاءاللہ اس سے مستثنا ہے، اس سے انشاءاللہ مستثنا ہے، کیونکہ اس روایت کو بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور صحیح بخاری میں خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مذکور ہے کہ وہ کبھی بیٹھ بھی جایا کرتے تھے، وہ کبھی بیٹھ بھی جایا کرتے تھے۔ تو ایک ہے ادب کی اعلیٰ صورت اور ایک ہے مجبوری کی جائز صورت۔ تو ادب کی اعلیٰ صورت یہ ہے کہ میت کو کندھوں سے اتارنے دیں، اس کے بعد آپ تشریف رکھیں، اور جائز صورت یہ ہے کہ آپ اگر نقاہت کا شکار ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، زیادہ دیر آپ کھڑے ہوں چکر آ جائیں گے، گرمی کی شدت آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، تو آپ تشریف رکھیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ گناہ گار نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے دین میں سختی، تلخی اور مشقت نہیں رکھی ہے، دین میں لوگوں کی سہولیات کا لحاظ کیا گیا ہے۔ یہ تو اتباع الجنائز کے حوالے سے چند آداب و احکام ہیں جو اس ضمن میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اور اگلی بات ہے نماز جنازہ میں خواتین کی شرکت، اس کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ اس کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ تو نماز جنازہ میں خواتین کی شرکت اگر شرعی آداب کا خیال رکھا جائے، وہ الگ ہوں، مرد الگ ہوں، اختلاط نہ ہو، بے پردگی کی کوئی صورت نہ ہو، انہیں موقع میسر آ جائے، جیسے حرمین شریفین میں خواتین میسر ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں، نماز جنازے میں وہ بھی ساتھ شریک ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مسجد میں بھی نماز جنازہ سنت نبوی سے ثابت ہے۔ سہل ابن بیضاء، سہیل ابن بیضاء رضی اللہ عنہما کا جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں پڑھایا،
साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जनाज़ा मस्जिद नबवी में अदा किया गया। रमज़ानुल मुबारक में उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कहने पर मस्जिद में जनाज़ा लाया गया और उम्महातुल मोमिनीन इत्काफ़ में थी, वो भी उस जनाजे में शरीक हुई। कोई हर्ज की बात नहीं है अगर मस्जिद में नमाज जनाजा हो रहा है या ख़वातीन के लिए अलग सेपरेट महफूज इंतज़ाम है और वो उसमें शिरकत कर ले तो इंशाअल्लाह कोई हर्ज की बात इसमें नहीं है, वो भी इस जनाजे में शरीक हो सकती हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को जब इतला मिली, बुखारी में हदीस आती है, साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात की तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि उनकी मैयत को मस्जिद में लाओ, हम भी जनाजे में शरीक होंगी, क्योंकि मजबूरी थी, खुद नहीं जा सकती थी, एतकाफ़ में थी। और फिर जनाजा लाया गया और जनाजा मस्जिद में पढ़ा गया और उम्महातुल मोमिनीन भी उसमें शरीक हुई। तो इससे इंशाअल्लाह ये साबित होता है कि मस्जिद में नमाज जनाजा की अदायगी में इंशाअल्लाह कोई कबाहत नहीं है, कोई ममानियत भी नहीं है इंशाअल्लाह। न ममानियत पर कोई सरीह दलील मेरे इल्म में है कि जो ये कहती हो कि मस्जिद में नमाज जनाजा ना पढ़ा जाए। और आमाल ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का अमल, हत्ता कि अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने साबित किया है कि जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जनाब फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका जनाजा भी मस्जिद नबवी में हुआ। साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु का जनाजा मस्जिद में हुआ, साहल व सुहैल का जनाजा मस्जिद में हुआ। तो कोई हर्ज की बात इंशाअल्लाह नहीं है, मस्जिद में भी नमाज जनाजा किया जा सकता है। और नमाज जनाजा अगर मस्जिद में हो और ख़वातीन उसमें शरीक हो जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन मसले को तकल्लुफ़ात से बचाया जाएगा। बस इसी पर इक्तफ़ा कर लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला